باقاعدہ सीरत में बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात लिखी हुई है कि मुख्तलिफ कबीलों से बात करने के अंदाज अल्लाह के नबी के मुख्तलिफ होते थे। अल्लाह के नबी ने कहा क्या ये बेहतर हो कि तुम किसी कुंवारी लड़की से निकाह करो, शादी करो और तुम उससे खेलो और वो तुमसे खेले। कंसाइज अंदाज में अपनी बात को करना, ये खूबी अगर किसी को मुयस्सर आ जाए तो यकीन माने उसकी गुफ्तगू में एक बहुत जान पैदा हो जाए। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि आधा से ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके सुनने के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अच्छा सुनते हैं। एक आखिरी बहुत ही अहम पॉइंट जिस पर आज की जदीद जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स है बहुत बातें उन्होंने की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इससे पहले की वीडियो में मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तगू का अंदाज था, कम्युनिकेशन स्टाइल था, कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है और यकीनन आपको वो बातें सुनकर बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिला होगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें मालूम हुई होगी। अब ये दूसरी वीडियो में मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। हालांकि ये मेरा शदीद एहसास है कि दो वीडियो में अल्लाह के नबी की गुफ्तगू को कवर करना, आपके अंदाज, आपका तर्ज खताबत, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। तो आज हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कौन कौन सी गुफ्तगू की, आपकी कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन की खूबियाँ थी। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो बात कही थी, एक हदीस कि अल हर्ब खदा, कि जंग एक चाल है, जंग एक धोखा है। इस पर बहस करते हुए सालब ने कहा था कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास अरबी थी जो आपने खुद वज़ा की थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, एक शख्स ये बात कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो इससे पहले किसी और ने इस्तेमाल नहीं किए। आपने नई तराकीब इस्तेमाल की, नए टर्म्स आपने ईजाद किए, नई तशबीहात आपने वज़ा की। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु फहद एक कबीला आपसे मिलने के लिए आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बातचीत की तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक ही इलाके के रहने वाले लोग हैं, एक ही माहौल में हमने परवरिश पाई है, लेकिन आप जिस अंदाज में अरबी बोलते हैं, आपकी गुफ्तगू की लताफतों को हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसी अरबी हम बोल नहीं पाते। दोस्तों, उम्मे माबद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मीठी गुफ्तगू करते थे। ऐसा लगता था जब आप गुफ्तगू करते कि गोया एक माला है, एक हार है और उसके जो है मोती झड़ रहे हैं जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते थे। आप हालांकि बहुत ही फसी गुफ्तगू करते थे, आप बाजारी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी की गुफ्तगू सबको जो है समझ में आ जाया करती थी। आपकी गुफ्तगू में तसन्नो नहीं होता था, बनावट नहीं होती थी, और आपने खुद एक हदीस में इसकी सख्त मुमानियत की है। आपने फरमाया कि बड़े बोल बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला और घमंड करने वाला क़यामत में मुझसे वो दूर होगा। अब हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कौन कौन सी खूबियाँ थी। तो सबसे पहली बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किससे मिलते और गुफ्तगू का आगाज़ करते तो सलाम से आप उसकी शुरुआत करते। आप देखें कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को सलाम कहता है तो वो ये कहता है कि तुम मुझसे मुकम्मल तौर पर जो है महफूज हो, किसी किस्म का नुकसान मैं तुमको नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सलामती के लिए दुआएं कर रहा हूं। तो ये आपकी गुफ्तगू का आगाज होता। फिर आप जो है मुसाफा करते, हैंड शेक करते। आप देखें कि साइकोलॉजिकली एक आदमी दूसरे आदमी से हैंड शेक कर रहा है, एक उसकी बॉडी दूसरे की बॉडी से टच हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक कंपेशन और एक हमदर्दी जो है पैदा होती है। और सीरत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुसाफा करते, हाथ मिलाते, तो उस वक्त तक उसका हाथ ना छोड़ते जब तक कि सामने वाला खुद अपना हाथ ना छुड़ा दे। तो आप जब इन तरीकों को अपनाएंगे तो यकीन माने आपकी गुफ्तगू के अंदर एफिशिएंसी पैदा होगी, वो मौसिर होगी। तीसरी बात ये होती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। आप देखें, आप खुद तजुर्बा करें कि जब आपसे आपका मुखातिब मुस्कुरा कर बात कर रहा है तो आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। या आप खुद भी अगर किसी से मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट आपको जो है फील होगा, आपको अच्छा महसूस होगा, आप मुनासिब महसूस करेंगे। तो मुस्कुरा कर बात करें। अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जितनी मरतबा मिला हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, आपके चेहरे पर स्माइल ना हो। तो आप देखें, आप दूर खड़े रहकर ऑब्जर्व करें। कुछ लोग अगर एक ग्रुप में गुफ्तगू कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो आदमी बहुत अट्रैक्टिव आपको मालूम होगा कि उस बातचीत के दौरान में जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी।
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلی جو نیکسٹ آپ کی گفتگو کی خوبی یہ ہوتی کہ آپ اپنے مخاطب کے لیول اس کا کیا ہے اس کے مطابق آپ بات کرتے تھے کہ وہ کون سی بات سمجھ پائے گا. باقاعدہ سیرت نے بہت واضح انداز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مختلف قبیلوں سے بات کرنے کے انداز اللہ کے نبی کے مختلف ہوتے تھے. مثلا یہ کہ ایک قبیلے سے آپ جس انداز میں بات کر رہے ہیں تو وہی انداز آپ کو دوسرے قبیلے سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ جو قبیلہ ہے وہ جو کون سی بات زیادہ سمجھتا ہے، اس کے اپنے علاقے میں کون سی بات سمجھی جاتی ہے، تو ان تراکیب کو اور اس قسم کے ٹرمز کو آپ استعمال کرتے. بچوں سے اگر آپ بات کر رہے ہوں تو بچوں کے لیول پر آپ جا کر بات کرتے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ بہت فصیح زبان استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی زبان، آپ کی گفتگو کو سبھی لوگ جو ہے سمجھ جایا کرتے تھے. یہی گفتگو کا موٹو ہوتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں اور سامنے والا مخاطب اگر آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، چاہے آپ تقریر کر رہے ہوں چاہے آپ انڈیویجولی بات کر رہے ہوں، تو پھر ایسی گفتگو کو کیا فائدہ، ایسی کنورسیشن کا کیا آپ کو حاصل ہوگا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ دیکھتے تھے کہ سامنے والا کس بات کو مطلب وہ کس بات کو سننا پسند کرے گا، کیسے اس کو میں قریب لا سکتا ہوں، کیسے میں اس کو مطلب اس کو قائل کر سکتا ہوں، کیسے میں اس کو متاثر کر سکتا ہوں، تو اس کے مطابق بھی آپ بات کرنے کی کوشش کرتے. بہت ہی دلچسپ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے یا ایک مطلب جنگ سے واپس آ رہے تھے. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں. تو ان کا اونٹ چل نہیں پا رہا تھا، بہت ہی کمزور اور لاغر سا اونٹ تھا. اللہ کے نبی نے جب دیکھا، نوٹس کیا، تو اپنے ایک نیزہ اس اونٹ کو چبویا تو وہ اونٹ بہت تیز اب دوڑنے لگا، چلنے لگا. اب وہ اللہ کے نبی کے بازو آگے، نوجوان صحابی تھے. اب دیکھیں نوجوان تھے، بالکل اپنے شباب پر تھے، تو اب ان سے کس قسم کی بات کرنا چاہیے یہ اللہ کے نبی کو اچھی طرح معلوم تھا. آپ نے کہا بڑے ہی تبسم کے انداز میں، ایک خوش طبعی کے طور پر، کیونکہ بہت عرصے سے سفر میں تھے، کافی دن ہو چکے تھے، اب گھر لوٹ رہے تھے تو سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کو چھیڑا اور کہا کہ تمہاری بیوی تکیہ لگائے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. کتنا پیارا جملہ ہے. تو وہ صحابی نے کہنے لگے، نوجوان تھے، کہا کہ اللہ کے نبی کہاں کی بیوی اور کہاں کا تکیہ، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی نے مزید کہا، تو کہا کہ پھر شادی کر لو، نکاح کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں سوچ رہا ہوں کہ کسی بیوہ سے نکاح کر لوں. اس واقعے میں ایک بہت بڑا ایک سبق ہم کو ملے گا، ایک بہت ہی باریک نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو جب اللہ کے نبی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کسی بیوہ سے نکاح کرنے کا سوچ رہا ہوں، کیونکہ میرے گھر میں میری بہنیں ہیں، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کسی لڑکی سے نکاح کر لوں گا نوجوان سے تو میری بہنیں اور وہ آپس میں لڑے گی. تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، اس جواب میں ہمارے لیے بہت ہی باریک نقطہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا یہ بہتر ہو کہ تم کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرو، شادی کرو، اور تم اس سے کھیلو اور وہ تم سے کھیلے. کتنا دلچسپ واقعہ ہے. تو دوستو اس طرح جب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی کوشش ہوتی کہ سامنے والے کے مزاج، اس کی عمر، اس کی دلچسپی کے مطابق اس سے گفتگو کرے. ایک اور اہم بات سیرت میں لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے کہ صحابہ آپ کو تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اتنا زیادہ کسی لیڈر کو فالو نہیں کیا گیا ہے، اتنا زیادہ کسی کا احترام نہیں کیا گیا ہے، اتنا زیادہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کی گئی ہے. اگر اختیار ہوتا کہ گفتگو کے دوران میں ایک بات کاٹنے کا تو وہ رسول اللہ کو ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بات نہیں کاٹتے تھے. صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی جب اس کے اندر شامل ہوتے تو اسی گفتگو کا حصہ بن جاتے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی اپنے سے کسی نئے ٹاپک کا آغاز کر لیں، کوئی نئی بات چھیڑ دیں. واضح طور پر لکھا ہے سیرت میں کہ اگر صحابہ دنیاوی اگر کوئی باتیں کر رہے ہوں، یعنی کسی موسم کے بارے میں بات کر رہے ہوں، فصل اور اناج کے بارے میں بات کر رہے ہو، کھیتی کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو اللہ کے نبی اسی بات میں شامل ہو جاتے. کھانے پینے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے، یہ صحابہ زمانہ جاہلیت کے کچھ قصے اور کہانیاں سنا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی اسی گفتگو کا حصہ بن جاتے. یا کوئی اور ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی اسی ٹاپک پر بات کرتے اور ان کی باتوں کو سنتے تھے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس خوبی سے بالکل مطلب نابلد ہوتے ہیں، وہ اس بات کو نظر انداز کر لیتے ہیں. اگر وہ بڑے ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، اسکالر ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ جس گروپ میں شامل ہو رہا ہوں تو میں بھی اسی کا حصہ بن جاؤں، بلکہ وہ اپنے طور پر سامنے والے کی باتوں کو کاٹ دیتے ہیں اور اپنے طور پر گفتگو کرتے ہیں. آپ کی گفتگو کی ایک نہایت ہی اہم خوبی یہ تھی جس کو سب لوگوں نے تسلیم کیا کہ آپ جوامع الکلم تھے.
یعنی بہت جامع آپ گفتگو کرتے تھے، بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر اللہ کے نبی بہت بڑی بڑی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ یہ خوبی بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت چھوٹی بات کو کہنے کے لیے بہت زیادہ باتیں وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے ایک شعر کہا تھا کہ بہت ہی پیارا وہ شعر تھا کہ ایک ذرا سی بات میں اس نے سارا فسانہ کہہ دیا اور ہم فسانہ کہتے رہے ذرا سی بات کے لیے۔ تو دوستو، چھوٹے جملوں، چھوٹے فکروں میں اور کم جملوں میں، کم الفاظوں میں بڑی بات کہہ دینا، یہ انسانی گفتگو کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ خوبی بدرجہ اتم عطا ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ آدمی کا انجام اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس پر آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اس کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے گھنٹوں آپ کو لگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ گئی۔ تو کنسائز انداز میں اپنی بات کو کرنا، یہ خوبی اگر کسی کو میسر آ جائے تو یقین مانیں اس کی گفتگو میں ایک بہت جان پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک مزید آپ کی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے تو آپ کی گفتگو بامقصد ہوتی تھی۔ لایانی گفتگو آپ نہیں کرتے، خوامخواہ اپنی بات کو طول دینا، لمبا چوڑا کر کے اپنی بات کو بیان کرنا، یہ اللہ کے نبی کا طرز عمل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا خود ایک فرمان ہے کہ مطلب آپ نے کہا کہ ایسی بے مقصد گفتگو سے تو اچھا ہے کہ آپ خاموش رہو۔ اسی کو نواز دیوبندی نے کہا تھا کہ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر آپ تفکر میں اور غور و فکر کرتے ہوئے آپ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بولتے تو آپ کی جو بولنا اور آپ کی گفتگو کرنا، یہ اس کے اندر بہت ہی حکمت ہوتی، بہت ہی اس کے اندر ایک مقصد ہوتا۔ تو یہ اس چیز کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر موقع پر ہمیں خاموش رہنے کی ضرورت ہے، لیکن جب ہم بولیں تو ان تمام خوبیوں کا ہم لحاظ کریں، ان تمام خوبیوں کو اپنے گفتگو کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں جو رسول اللہ کی گفتگو کا انداز تھا۔ کمیونیکیشن صرف بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آدھا سے زیادہ کمیونیکیشن آپ کے سننے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا اچھا سنتے ہیں۔ اس پر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، آپ چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن اگر کوئی ایک دیہات کا رہنے والا آدمی آپ سے بات کر رہا ہو، کوئی بچہ کر رہا ہو، کوئی بوڑھی کر رہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک بوڑھی ایک عورت نے آپ کو آواز دی، وہ بوڑھی بھی تھی اور آدھی پاگل بھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر تک وہ بات کرتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے رہے۔ تو لسننگ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سنتے تو ایسا نہیں کہ صرف کانوں سے آپ سنتے تھے، بلکہ پوری باڈی کا آپ یوز کرتے تھے سننے کے لیے۔ آپ کا رخ بھی اس کی طرف ہوتا جس کی بات آپ سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کی باڈی کسی طرح اور ڈائریکشن میں ہے، کسی اور طرف آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی پوری فزکس کے ساتھ آپ سامنے والے کی باتوں کو سنتے تھے۔ اس کے بعد ایک آخری بہت ہی اہم پوائنٹ جس پر آج کی جدید جو کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس ہیں بہت باتیں انہوں نے کی ہے، وہ ہے ہماری باڈی لینگویج۔ چاہے آپ ایک اسٹیج پر تقریر کر رہے ہوں، آپ کے سامنے سینکڑوں اور ہزاروں کی پبلک ہو، چاہے آپ اکیلے کسی کے سامنے گفتگو کر رہے ہوں، تو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کا چہرے کے ایکسپریشن ہے، آپ کے ہینڈ موومنٹ ہے، یہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایکسپرٹس نے تو اتنا لکھا ہے کہ 51% اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، 55% یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے کہ کس انداز میں آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو اور اپنی پوری باڈی کو اپنے کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں، اور 38% آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ کا اثر ہوتا ہے، اور اونلی 7% آپ کے الفاظ کا اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے گفتگو کے اوپر۔ تو اگر ہم رسول اللہ کی باڈی لینگویج کو دیکھیں گے تو کئی تفصیلات سیرتی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات کرنا ہو اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ ٹیک چھوڑ کر سامنے آ جاتے تھے، یہ بھی آپ کی باڈی لینگویج تھی۔ کسی طرف اشارہ کرنا ہو تو صرف انگلیوں کا اشارہ نہیں کرتے تھے، بلکہ پورے ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ اگر کبھی یہ بتانا ہو کہ کوئی آدمی میرے ساتھ بہت قریب رہے گا قیامت میں، حشر کے میدان میں یا جنت میں، تو اس طرح سے 2 انگلیوں کا آپ استعمال کرتے تھے۔ کبھی یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اتنی باریکی سے سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی بات پر زور دینا ہے تو سیدھے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو
الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے ایسا مارتے یہاں پر، کبھی دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دینے کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے پر ٹچ کرتے تھے، ایک دوسرے پر مارتے تھے. تو یہ آپ کی باڈی لینگویج ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور یہ دونوں ویڈیو میں جو خوبیاں بھی بیان کی گئی ہے گفتگو کی، اگر ہم بھی اس کو اپلائی کریں گے تو یقین مانیں ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ بہت مؤثر ہوگی، بہت افیکٹو ہوگی. جزاک اللہ، شکریہ.